हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू कहानी सुनो। मैं हूं शाहवेज मलिक। मंटो शॉर्ट स्टोरीज का सिलसिला जारी है और आज का अफसाना है यजीद। सन 47 के हंगामे आए और गुजर गए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मौसम में खिलाफ मामूल चंद दिन खराब आए और चले जाएं। ये नहीं कि करीम दाद मौला की मर्जी समझकर खामोश बैठा रहा। इसने इस तूफान का मर्दाना वार मुकाबला किया था। मुखालिफ कुव्वतों के साथ वो कई बार भिड़ा था, शिकस्त देने के लिए नहीं, सिर्फ मुकाबला करने के लिए। इसको मालूम था कि दुश्मनों की ताकत बहुत ज़्यादा है, मगर हथियार डाल देना वो अपनी ही नहीं, हर मर्द की तौहीन समझता था। सच पूछिए तो इसके मतलब ये सिर्फ दूसरों का ख्याल था, इनका, जिन्होंने इसे वहशीनुमा इंसानों से बड़ी जाबाजी से लड़ते देखा था। वरना अगर करीम दाद से इसके बारे में पूछा जाता कि मुखालिफ कुव्वतों के मुकाबले में हथियार डालना क्या वो अपनी या मर्द की तौहीन समझता है, तो वो यकीनन सोच में पड़ जाता। जैसा आपने इससे हिसाब का कोई बहुत मुश्किल सवाल कर दिया है। करीम दाद जमा तफरीक और ज़रब तकसीम से बिल्कुल बेनियाज था। सन 47 के हंगामे आए और गुजर गए। लोगों ने बैठकर हिसाब लगाना शुरू किया कि कितनी जानी नुकसान हुआ है, कितना माली, मगर करीम दाद इससे बिल्कुल अलग थलग रहा। इसको सिर्फ इतना मालूम था कि इसका बाप रहीम दाद इस जंग में काम आया है। इसकी लाश खुद करीम दाद ने अपने कंधों पर उठाई थी और एक कुएं के पास गड्ढा खोद कर दफनाई थी। गांव में और भी कई वारदातें हुई थीं, सैकड़ों जवान और बूढ़े कत्ल हुए थे, कई लड़कियां गायब हो गई थीं, कुछ की बहुत ही जुल्माना तरीके पर बेआबरूई हुई थी। जिसके भी ये जख्म आए थे रोता था अपने फूटे नसीबों पर और दुश्मनों की बेरहमी पर, मगर करीम दाद की आंख से एक आंसू भी ना निकला। अपने बाप रहीम दाद की शहज़ोरी पर उसे नाज था। जब वो 25-30 बरछों और कुल्हाड़ों से मुसल्लह बलवाइयों का मुकाबला करते करते निढाल होकर गिर पड़ा और करीम दाद को इसकी मौत की खबर मिली, तो इसने इसकी रूह को मुखातिब करके सिर्फ इतना कहा था, यार तुमने ये ठीक नहीं किया। मैंने तुमसे कहा था कि एक हथियार अपने पास ज़रूर रखा करो। और इसने रहीम दाद की लाश उठाकर कुएं के पास गड्ढा खोद कर दफना दी थी और इसके पास खड़े होकर फातिहा के तौर पर सिर्फ ये चंद अल्फाज कहे थे, गुनाह सवाब का हिसाब खुदा जानता है। अच्छा तुझे बहिश्त नसीब हो। रहीम दाद जो न सिर्फ इसका बाप था बल्कि एक बहुत बड़ा दोस्त भी था, बलवाइयों ने बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया था। लोग जब इसकी अफसोसनाक मौत का जिक्र करते थे तो कातिलों को बड़ी गालियां देते थे, मगर करीम दाद खामोश रहता था। इसकी कई खड़ी फसलें तबाह हो गई थीं, 2 मकान जल कर राख हो गए थे, मगर इसने अपने इन नुकसानों का कभी हिसाब नहीं लगाया था। वो कभी कभी सिर्फ इतना कहा करता था, जो कुछ हुआ है हमारी अपनी गलती से हुआ है। और जब कोई इससे इस गलती के मुतल्लिक इस्तफसार करता तो वो खामोश रहता। गांव के लोग अभी सोग में मसरूफ़ थे कि करीम दाद ने शादी कर ली, इसी मुटियार जीना के साथ जिस पर एक अरसा से इसकी निगाह थी। जीना सोगवार थी, उसका शतीर जैसा कड़ियल जवान भाई बलवों में मारा गया था। माँ बाप की मौत के बाद एक सिर्फ वही उसका सहारा था। इसमें कोई शक नहीं कि जीना को करीम दाद से बेपनाह मोहब्बत थी, मगर भाई की मौत के गम ने मोहब्बत इसके दिल में स्याहपोश कर दी थी। अब हर वक्त इसकी सदा मुस्कुराती आंखें नमनाक रहती थीं। करीम दाद को रोने धोने से बहुत चिढ़ थी। वो जीना को जब भी शोकज़दा हालत में देखता तो दिल ही दिल में बहुत कुढ़ता, मगर वो इससे इस बारे में कुछ कहता नहीं था। ये सोच कर के औरत ज़ात है, मुमकिन है इसके दिल को और भी दुख पहुँचे। मगर एक रोज़ उससे ना रहा गया।
کھیت میں اس نے جینا کو پکڑ لیا اور کہا، مردوں کو کفنائے دفنائے پورا 1 سال ہو گیا، اب تو وہ بھی اس سوگ سے گھبرا گئے ہوں گے۔ چھوڑ میری جان، ابھی زندگی میں جانے اور کتنی موتیں دیکھنی ہیں، کچھ آنسو تو اپنی آنکھوں میں جمع رہنے دے۔ جینا کو اس کی یہ باتیں بہت ناگوار معلوم ہوتی تھیں، مگر وہ اس سے محبت کرتی تھی، اس لیے اکیلے میں اس نے کئی گھنٹے سوچ سوچ کر اس کی ان باتوں میں معنی پیدا کیے اور آخر خود کو یہ سمجھنے پر آمادہ کر لیا کہ کریم داد جو کچھ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ شادی کا سوال آیا تو بڑے بوڑھوں نے مخالفت کی، مگر یہ مخالفت بہت ہی کمزور تھی۔ وہ لوگ سوگ منا کر اتنے نحیف ہو گئے تھے کہ ایسے معاملوں میں 100% کامیاب ہونے والی مخالفتوں پر بھی زیادہ دیر تک نہ جمے رہ سکے۔ چنانچہ کریم داد کا بیاہ ہو گیا، باجے گاجے آئے، ہر رسم ادا ہوئی اور کریم داد اپنی محبوبہ جینا کو دلہن بنا کے گھر لے آیا۔ فسادات کے بعد قریب 1 برس تک سارا گاؤں قبرستان سا بنا تھا۔ جب کریم داد کی بات چلی اور خوب دھوم دھڑکا ہوا تو گاؤں میں کئی آدمی سہم گئے۔ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ یہ کریم داد کی نہیں، کسی بھوت پریت کی بارات ہے۔ کریم داد کے دوستوں نے جب اس کو یہ بات بتائی تو وہ خوب ہنسا۔ ہنستے ہنستے اس نے ایک روز اس کا ذکر اپنی نئی نویلی دلہن سے کیا تو وہ ڈر کے مارے کانپ اٹھی۔ کریم داد نے جینا کے سوئے چوڑے والی کلائی اپنے ہاتھ میں لی اور کہا، یہ بھوت تو اب ساری عمر تمہارے ساتھ چمٹا رہے گا، رحمان سائیں کی جھاڑ پھونک بھی اتار نہیں سکے گی۔ جینا نے اپنی مہندی میں رچی ہوئی انگلی دانتوں تلے دبا کر اور ذرا شرما کر صرف اتنا کہا کہ میں تجھے تو کسی سے ڈر بھی نہیں لگتا۔ کریم داد اپنی ہلکی سیاہ مائل بھوری مونچھوں پر زبان کی نوک پھیری اور مسکرا دیا، ڈر بھی کوئی لگنے کی چیز ہے۔ جینا کا غم اب بہت حد تک دور ہو چکا تھا، وہ ماں بننے والی تھی۔ کریم داد اس کی جوانی کا نکھار دیکھتا تو بہت خوش ہوتا اور جینا سے کہتا، خدا کی قسم جینا، تو پہلے کبھی اتنی خوبصورت نہیں تھی، اگر تو اتنی خوبصورت اپنے ہونے والے بچے کے لیے بنی ہے تو میری اس سے لڑائی ہو جائے گی۔ یہ سن کر جینا شرما کر اپنا ٹھیلیا سا پیٹ چادر سے چھپا لیتی۔ کریم داد ہنستا اور اسے چھیڑتا، چھپاتی کیوں ہو اس چور کو، میں کیا جانتا نہیں کہ یہ سب بناؤ سنگار صرف تم نے اس سور کے بچے کے لیے کیا ہے۔ جینا ایک دم سنجیدہ ہو جاتی، گالی کیوں دیتے ہو اپنے کو؟ کریم داد کی سیاہی مائل بھوری مونچھیں ہنسی سے تھر تھرانے لگتی۔ کریم داد بہت بڑا سور ہے۔ چھوٹی عید آئی، بڑی عید آئی، کریم داد نے یہ دونوں تہوار بڑے ٹھاٹھ سے منائے۔ بڑی عید سے 12 روز پہلے اس کے گاؤں پر بلوائیوں نے حملہ کیا تھا اور اس کا باپ رحیم داد، جینا کا بھائی فضل الہی قتل ہوئے تھے۔ جینا ان دونوں کی موت کو یاد کر کے بہت روئی تھی، مگر کریم داد کی صدموں کو یاد نہ رکھنے والی طبیعت کی موجودگی میں اتنا غم نہ کر سکی جتنا اسے اپنی طبیعت کے مطابق کرنا چاہیے تھا۔ جینا کبھی سوچتی تو اس کو بڑا تعجب ہوتا کہ وہ اتنی جلدی اپنی زندگی کا اتنا بڑا صدمہ کیسے بھولتی جا رہی ہے۔ ماں باپ کی موت اس کو قطعاً یاد نہیں تھی۔ فضل الہی اس سے 6 سال بڑا تھا، وہی اسی کا باپ تھا، وہی اسی کی ماں اور وہی اسی کا بھائی۔ جینا اچھی طرح جانتی تھی کہ صرف اس کی خاطر اس نے شادی نہیں کی، اور یہ تو سارے گاؤں کو معلوم تھا کہ جینا کی ہی عصمت بچانے کے لیے اس نے اپنی جان دی تھی۔ اس کی موت جینا کی زندگی کا یقیناً بہت بڑا حادثہ تھا، ایک قیامت تھی جو بڑی عید سے ٹھیک 12 روز پہلے اس پر یکا یک ٹوٹ پڑی تھی۔ اب وہ اس کے بارے میں سوچتی تھی تو اس کو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ وہ اس کے اثرات سے کتنی دور ہوتی جا رہی ہے۔ محرم قریب آیا تو جینا نے کریم داد سے اپنی پہلی فرمائش کا اظہار کیا۔ اسے گھوڑے اور تعزیے دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اپنی سہیلیوں سے وہ ان کے متعلق بہت کچھ سن چکی تھی۔
چنانچہ اس نے کریم داد سے کہا، میں ٹھیک ہوئی تو لے چلو گے مجھے گھوڑے دکھانے؟ کریم داد نے مسکرا کے جواب دیا، تم ٹھیک نہ بھی ہوئی تو بھی لے چلوں گا، سور کے بچے کو بھی۔ چینا کو یہ گالی بہت بری لگتی تھی، چنانچہ وہ اکثر بگڑ جاتی، مگر کریم داد کی گفتگو کا انداز ہی کچھ ایسا پرخلوص تھا کہ جینا کی تلخی فوراً ہی ایک ناقابل بیان مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی تھی، اور وہ سوچتی تھی کہ سور کے بچے میں کتنا پیار کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کی جنگ کی افواہیں ایک عرصے سے اڑ رہی تھیں۔ اصل میں تو پاکستان بنتے ہی یہ بات گویا ایک طور پر طے ہو گئی تھی کہ جنگ ہوگی اور ضرور ہوگی۔ کب ہوگی اس کے متعلق گاؤں میں کسی کو معلوم نہیں تھا۔ کریم داد سے جب کوئی اس کے متعلق سوال کرتا تو وہ مختصر سا جواب دیتا، جب ہونی ہوگی ہو جائے گی، فضول سوچنے سے کیا فائدہ۔ چینا جب بھی سونے والی لڑکی لڑائی بڑائی کے متعلق سنتی تو اس کے اوسان خطا ہو جاتے تھے۔ وہ طبعاً بہت ہی امن پسند تھی، معمولی تو میں سے بھی سخت گھبراتی تھی۔ اس کے علاوہ گزشتہ بلووں میں اس نے کئی کشت و خون دیکھے تھے، اور انہی میں ان کا پیارا بھائی فضل اللہ کام آیا تھا۔ بے حد سہم کردہ کریم داد سے صرف اتنا بےحد سہم کر وہ کریم داد سے صرف اتنا کہتی کہ میں کیا ہوگا۔ کریم داد مسکراتا، مجھے کیا معلوم لڑکا ہوگا یا لڑکی۔ یہ سن کر جینا بہت سچ بچ ہوتی، مگر فوراً ہی کریم داد کی دوسری باتوں میں لگ کر ہونے والی جنگ کے متعلق سب کچھ بھول جاتی۔ کریم داد طاقتور تھا، نڈر تھا، جینا سے اس کو بے حد محبت تھی۔ بندوق خریدنے کے بعد وہ تھوڑے عرصے میں نشانے کا بہت پکا ہو گیا تھا۔ یہ سب باتیں جینا کو حوصلہ دلاتی، مگر اس کے باوجود ترنجنوں میں یا وہ اپنی کسی خوفزدہ مجولی سے جنگ کے بارے میں گاؤں کے آدمیوں کی اڑائی ہوئی ہولناک افواہیں سنتی تو ایک دم سن ہو جاتی۔ بخت و دائی جو ہر روز چینا کو دیکھنے آتی تھی، ایک دن یہ خبر لائی کہ ہندوستان والے دریا بند کرنے والے ہیں۔ چینا اس کا مطلب نہ سمجھی۔ وضاحت کے لیے اس نے بخت و دائی سے پوچھا، دریا بند کرنے والے ہیں؟ یہ کون سے دریا بند کرنے والے ہیں؟ بخت و دائی نے جواب دیا، وہ جو ہمارے کھیتوں کو پانی دیتے ہیں۔ جینا نے کچھ دیر سوچا اور ہنس کر کہا، موسیٰ کیا تم بھی پاگلوں سی باتیں کرتی ہو؟ دریا کون بند کر سکتا ہے؟ وہ بھی کوئی موریاں ہیں۔ بختوں نے جینا کے پیٹ پر ہولے سے مالش کرتے ہوئے کہا، بی بی مجھے معلوم نہیں، جو کچھ میں نے سنا تھا بتا دیا۔ یہ بات اب تو اخباروں میں بھی آ گئی ہے۔ کون سی بات؟ جینا کو یقین نہیں آتا تھا۔ بختوں نے اپنا جھریوں والے ہاتھ سے جینا کا پیٹ ٹٹولتے ہوئے کہا، یہ دریا بند کرنے والے۔ پھر اس نے جینا کے پیٹ پر اس کی قمیض کھینچی اور اٹھ کر بڑے ماہرانہ انداز میں کہا، اللہ خیر رکھے تو بچہ آج سے پورے 10 روز کے بعد ہونا چاہیے۔ کریم داد گھر آیا تو سب سے پہلے جینا نے اس سے دریاؤں کے متعلق پوچھا۔ اس نے پہلے بات ٹالنا چاہی، پر جب جینا نے کئی بار اپنا سوال دہرایا تو کریم داد نے کہا، ہاں کچھ ایسا ہی سنا ہے۔ جینا نے پوچھا، کیا؟ یہی کہ ہندوستان والے ہمارے دریا بند کر دیں گے۔ کیوں؟ کریم داد نے جواب دیا کہ ہماری فصلیں تباہ ہو جائیں۔ یہ سن کر جینا کو یقین ہو گیا کہ دریا بند کیے جا سکتے ہیں، چنانچہ نہایت بے چارگی کے عالم میں اس نے صرف اتنا کہا، کتنے ظالم ہیں یہ لوگ۔ کریم داد اس دفعہ کچھ دیر کے بعد مسکرایا، ہٹاؤ اس کو، یہ بتاؤ موسی بختوں آئی تھی؟ جینا نے بے دلی سے جواب دیا، آئی تھی۔ کیا کہتی تھی؟ کہتی تھی آج سے پورے 10 روز کے بعد بچہ ہو جائے گا۔ کریم داد نے زور کا نعرہ لگایا، زندہ باد۔ جینا نے اسے پسند نہ کیا اور بڑبڑائی، تمہیں خوشی سوجتی ہے جانے یہاں کیسی کربلا آنے والی ہے۔ کریم داد چوپال چلا گیا۔ وہاں قریب سب مرد جمع تھے۔ چودھری نتھو کو گھیرے اس سے دریا بند کرنے والی خبر کے متعلق باتیں پوچھ رہے تھے۔ کوئی پنڈت نہرو کو پیٹ بھر گالیاں دے رہا تھا، کوئی بددعائیں مانگ رہا تھا، کوئی یہ ماننے سے یکسر منکر تھا کہ دریاؤں کا رخ بدلا جا سکتا ہے۔
کچھ ایسے بھی تھے جن کا یہ خیال تھا کہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، اسے ٹالنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ مل کر مسجد میں دعا مانگی جائے۔ کریم داد ایک کونے میں خاموش بیٹھا سنتا رہا۔ ہندوستان والوں کو گالیاں دینے میں چودھری نتھو سب سے پیش تھا۔ کریم داد کچھ اس طرح بار بار اپنی نشست بدل رہا تھا جیسے اسے بہت خوف ہو رہی ہے۔ سب ایک زبان ہو کر یہ کہہ رہے تھے کہ دریا بند کرنا بہت ہی اوچھا ہتھیار ہے، انتہائی کمینہ پن ہے، ضلالت ہے، عظیم ترین ظلم ہے، بدترین گناہ ہے، یزید پن ہے۔ کریم داد 2-3 مرتبہ اس طرح کھانسا جیسے وہ کچھ کہنے کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے۔ چودھری نتھو کے منہ سے جب ایک اور لہر موٹی موٹی گالیوں کی اٹھی تو کریم داد چیخ پڑا، گالی نہ دے چودھری کسی کو، ماں ایک بہت بڑی گالی۔ چودھری نتھو کی حلق میں پھنسی کی پھنسی رہ گئی۔ اس نے پلٹ کر ایک عجیب انداز سے کریم داد کی طرف دیکھا جو سر پر اپنا صافہ ٹھیک کر رہا تھا۔ کیا کہا؟ کریم داد نے آہستہ مگر مضبوط آواز میں کہا، میں نے کہا گالی نہ دے کسی کو۔ حلق میں پھنسی ہوئی ماں کی گالی بڑی زور سے باہر نکل کر چودھری نتھو نے بڑے تیکھے لہجے میں کریم داد سے کہا، کسی کو کیا لگتے ہیں وہ تمہارے؟ اس کے بعد وہ چوپال میں جمع شدہ آدمیوں سے مخاطب ہوا، سنا تم لوگوں نے، کہتا ہے گالی نہ دو کسی کو، پوچھو اس سے وہ کیا لگتے ہیں اس کے۔ کریم داد نے بڑے تحمل سے جواب دیا، میرے دشمن لگتے ہیں۔ چودھری کے حلق سے پھٹا پھٹا سے کہکا بلند ہوا، اس قدر زور سے کہ اس کی مونچھوں کے بال بکھر گئے۔ سنا تم لوگوں نے، دشمن لگتے ہیں اور دشمن کو پیار کرنا چاہیے، کیوں؟ برخوردار۔ کریم داد نے بڑے برخوردارانہ انداز میں جواب دیا، نہیں چودھری، میں یہ نہیں کہتا کہ پیار کرنا چاہیے، میں نے صرف یہ کہا ہے گالی نہیں دینی چاہیے۔ کریم داد کے ساتھ اس کا لنگوٹیا دوست میرا بخش بیٹھا تھا۔ اس نے پوچھا، کیوں؟ کریم داد میرا بخش سے مخاطب ہوا، کیا فائدہ ہے یار، وہ پانی بند کر کے تمہاری زمینیں بنجر بنانا چاہتے ہیں اور انہیں گالی دے کر یہ سمجھتے ہو کہ صاحب بے باک ہو گیا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ گالی تو اس وقت دی جاتی ہے جب اور کوئی جواب پاس نہ ہو۔ میرا بخش نے پوچھا، تمہارے پاس کوئی جواب ہے؟ کریم تھوڑے وقفے کے بعد بولا، سوال میرا نہیں، ہزاروں اور لاکھوں آدمیوں کا ہے، اکیلا میرا جواب سب کا جواب نہیں ہو سکتا، ایسے معاملوں میں سوچ سمجھ کر ہی پختہ جواب تیار کیا جا سکتا ہے۔ وہ ایک دن میں دریاؤں کا رخ نہیں بدل سکتے، کئی سال لگیں گے، لیکن یہاں تو تم لوگ گالیاں دے کر 1 منٹ میں اپنی بھڑاس نکال رہے ہو۔ پھر اس نے میرا بخش کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے خلوص کے ساتھ کہا، میں تو اتنا جانتا ہوں یار کہ ہندوستان کو کمینہ، رذیل اور ظالم کہنا بھی تو غلط ہے۔ میرا بخش کے بجائے چودھری نتھو چلا آیا، لو اور سنو۔ کریم داد میرا بخش سے مخاطب رہا، دشمن سے میرے بھائی رحم و کرم کی توقع رکھنا بے وقوفی ہے۔ لڑائی شروع ہو اور یہ رونا رو دیا جائے کہ دشمن بڑے بور کی رائفلیں استعمال کر رہا ہے، ہم چھوٹے بم گراتے ہیں، وہ بڑا گراتا ہے، تم اپنی ماں سے کہو یہ شکایت بھی کوئی شکایت ہے، چھوٹا چاقو بھی مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بڑا چاقو بھی، کیا میں جھوٹ کہتا ہوں؟ میرا بخش کے بجائے چودھری نتھو نے سوچنا شروع کیا، مگر فوراً ہی جھنجھلا گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ پانی بند کر رہے ہیں، ہمیں بھوکا اور پیاسا مارنا چاہتے ہیں۔ کریم داد نے میرا بخش کے کاندھے سے اپنا ہاتھ علیحدہ کیا اور چودھری نتھو سے مخاطب ہوا، چودھری جب کسی کو دشمن کہہ دیا تو پھر یہ گلہ کیسا کہ وہ بھوکا پیاسا مارنا چاہتا ہے، وہ تمہیں بھوکا پیاسا نہیں مارے گا، تمہاری ہری بھری زمینیں ویران اور بنجر نہیں بنائے گا، تو کیا وہ تمہارے لیے پلاؤ کی دیگیں اور شربت کے مٹکے وہاں سے بھیجے گا، تمہارے سیر و تفریح کے لیے یہاں باغ باغیچے لگائے گا؟ چودھری نتھو بھنا گیا، یہ تو کیا بکواس کر رہا ہے؟ میرا بخش نے بھی ہولے سے کریم داد سے پوچھا، ہاں یار یہ کیا بکواس ہے؟ بکواس نہیں میرا بخش، کریم داد نے سمجھانے کے انداز میں میرا بخش سے کہا،
تو ذرا سوچ تو صحیح، لڑائی میں دونوں فریق ایک دوسرے کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ پہلوان جب لنگر لنگوٹ کس کے اکھاڑے میں اتر آئے تو اسے ہر داؤ استعمال کرنے کا حق ہوتا ہے۔ میرا بخشا نے اپنا اٹھا ہوا سر ہلایا۔ یہ تو ٹھیک ہے۔ کریم داد مسکرایا، تو پھر دریا بند کرنا بھی ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے یہ ظلم ہے مگر ان کے لیے روا ہے۔ میرا بخشا نے اپنا گھٹا ہوا سر ہلایا، تو یہ تو ٹھیک ہے۔ کریم داد مسکرایا، تو پھر دریا بند کرنا بھی ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے یہ ظلم ہے مگر ان کے لیے روا ہے۔ روا کیا ہے؟ جب تیری جیب پیاس کے مارے لٹک کر زمین تک آ جائے تو میں پھر پوچھوں گا ظلم روا ہے یا ناروا۔ جب تیرے بال بچے اناج کے ایک ایک دانے کو ترسیں گے تو پھر بھی یہی کہنا کہ دریا بند کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ کریم داد نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور کہا، میں جب بھی یہی کہوں گا۔ چودھری، تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ صرف وہ ہمارا دشمن نہیں ہے؟ کیا ہم اس کے دشمن نہیں؟ کیا ہمارے اختیار میں ہوتا تو ہم نے بھی اس کا دانہ پانی بند کیا ہوتا، لیکن اب وہ کیا کر سکتا ہے اور کرنے والا ہے تو ہم ضرور اس کا توڑ سوچیں گے۔ بیکار گالیاں دینے سے کیا ہوتا ہے؟ دشمن تمہارے لیے دودھ کی نہریں جاری نہیں کرے گا چودھری نتھو، اس سے اگر ہو سکے تو وہ تمہارے پانی کی ہر بوند میں زہر ملا دے گا۔ تم اسے ظلم کو، وحشیانہ پن کو، اس لیے کہ مارنے کا یہ طریقہ تمہیں پسند نہیں۔ عجیب سی بات ہے کہ لڑائی شروع کرنے سے پہلے دشمن سے نکاح کی شرطیں بندھوائی جائیں، اسے کہا جائے کہ دیکھو مجھے بھوکا پیاسا نہ مارنا بندوق سے، اور وہ بھی اتنے بور کی بندوق سے، البتہ تم مجھے شوق سے ہلاک کر سکتے ہو۔ اصل بکواس تو یہ ہے، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچو۔ چودھری نتھو جھنجھلاہٹ کی آخری حد تک پہنچ گیا۔ برف لا کے رکھ میرے دل پر، یہ بھی میں ہی لاؤں، یہ کہہ کر کریم داد ہنسا۔ میرا بخشا کے کاندھے پر تھپکی دے کر اٹھا اور چوپال سے چلا گیا۔ گھر کی ڈیوڑی میں داخل ہو ہی رہا تھا کہ اندر سے بختو دائی باہر نکلی۔ کریم داد کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر پوپلی مسکراہٹ پیدا ہوئی۔ مبارک ہو کہ میں چاند سا بیٹا ہوا ہے، اب کوئی اچھا سا نام سوچ اس کا۔ نام؟ کریم داد نے ایک لہجے کے لیے سوچا۔ یزید۔ بختو دائی کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کریم داد نعرہ لگاتا اندر داخل ہوا۔ جینا چارپائی پہ لیٹی تھی، پہلے سے قدرے زرد، اس کے پہلو میں گوتھنا سا بچہ چپڑ اپنا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ کریم داد نے اس کی طرف پیار بھری فخریہ نگاہوں سے دیکھا اور اس کے ایک گال کو انگلی سے چھیڑتے ہوئے کہا، اوئے میرے یزید۔ جینا کے منہ سے ہلکی سی متعجب چیخ نکلی، یزید؟ کریم داد نے غور سے اپنے بیٹے کا نقشہ دیکھتے ہوئے کہا، ہاں یزید، یہ اس کا نام ہے۔ جینا کی آواز بہت نحیف ہوگی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو حکیم یزید؟ کریم داد مسکرایا، کیا ہے اس نام میں؟ نام ہی تو ہے۔ جینا صرف اس قدر کہہ سکی، مگر کس کا نام؟ کریم داد نے سنجیدگی سے جواب دیا، ضروری نہیں کہ یہ بھی وہی یزید ہو، اس نے دریا کا پانی بند کیا تھا، یہ کھولے گا۔ یہ تھا آج کا افسانہ یزید۔ تھینک یو فار لسننگ۔ سبسکرائب مائی چینل۔